नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजान अली की तरफ से, मगरिब की अजान के वक्त सोना कैसा है? देखिए, सोने की कोई ममानियत नहीं है किसी भी अजान या इसके वक्त। असल चीज़ है कि नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है, अब जब मगरिब की अजान के वक्त आप सोएंगे तो फिर मगरिब किस वक्त आप पढ़ेंगे? हाँ, अगर आपको थकावट इतनी ज़्यादा है, आपने अलार्म लगाया हुआ है और आपको यकीन है, आप ऑफिस में लेटे हुए हैं कि यकीनन ऑफिस 9 बजे बंद होगा तो मुझे ज़बरदस्ती को उठा ही देगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरी रात फजर तक सोए रहूँ, मेरी नमाज ही कज़ा हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जब नींद का गलबा है, अ, तो आप ठीक है थोड़ी देर आराम कर लें। घंटे डेढ़ बाद उठ के इशा के साथ मगरिब की नमाज पढ़ लें। लेकिन ये जो मना इसलिए किया गया है कि कोई रात को सोया ना रह जाए। अब जो लोग रात की शिफ्टों में काम करते हैं तो ठीक है। नबी इस्लाम की बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आपने रात को देर तक जागने से मना फरमाया। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जिनके बारे में खदशा कि उनकी फजर की नमाज रह जाएगी। आम हालत में जो बंदा रात की ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, उस पे तो अब आप उसको तो ये हदीसें नहीं सुनाएंगे ना। उसकी रात की ड्यूटी है तो वो फजर पढ़ के सोता है, नमाज़ें कज़ा नहीं कर रहा तो बेशक जागता रहे। वो तो एक उमूमी बात हो रही होती है ना। तो जैसा कि कुरान में है हर इंसान के बारे में कि मरा और उसको कब्र दीगी, अमातहू फअक़बरा। लेकिन जो समुंदर में डूब गया अब उसको तो कब्र नहीं मिली, उसका तो समुंदर कब्र बनी है ना। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। असल मसला ये है कि आपने किसी ऐसे वक्त नहीं सोना कि आपकी नमाज रह जाए। बाज़ कहते हैं असर के बाद सोएंगे तो अकल ज़ाइल हो जाएगी, ये सब जाली रवायतें हैं। फजर के बाद सोने से रिस्क में बरकत खत्म हो जाएगी, सब जाली बातें हैं। सारे ये लोग जो ये हदीसें आपको सुनाते हैं, गढ़ी हुई हदीसें, क्या रमजान में ये फजर पढ़ के नहीं सोते? रमजान में तो अनफी जो है वो अहले हदीस के टाइम पे फजर पढ़ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात अहले हदीस से भी पहले पढ़ लेते हैं। खत्म सहरी होते ही 10 मिनट बाद कहते हैं जी दफ्तर जाने तो पहले थोड़ी देर आराम कर लिए, तो सूरज निकलने का तो इंतजार नहीं करते। उस वक्त इनके सारे मसले चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह की सारी बातें गलत हैं। असल चीज ये है कि नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट। अली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भाई जिया फिरदौस की तरफ से, वो पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, अगर नमाज पढ़ने वक्त बांधे हुए दोनों हाथ किसी जरूरत के तहत छोड़ने पड़ जाएं तो क्या नमाज टूट जाएगी? और यार हाथ छोड़ के तो नमाज पढ़ना वैसे ही सुन्नत है। मेरा तो ख्याल है जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी चाहिए। हाथ बांध के तो इतने अरसे से पढ़ रहे हैं। मैं तो अब पिछले 1 डेढ़ साल से ज्यादातर नमाजें तो हाथ छोड़ के ही नमाजें पढ़ता हूँ, ताकि इस सुन्नत पे भी अमल हो जाए। तो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना खुद एक सुन्नत है, लिहाजा हाथ बांधे हुए छोड़ दिए जाएं, ये छोड़े हुए बांध लिए जाए। एक रकत छोड़ के पढ़ ली, दूसरी बांध के पढ़ ली, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। बुखारी मुस्लिम में यहां तक हदीस है कि नबी इस्लाम अपनी जो नवासी है उमामा बिनते अबिल आस को उठा के नमाज की जमात करवाया करते थे। और साहबा कहते हैं जब आप सजदे में जाने लगते तो साइड पे उसे बिठा देते छोटी बच्ची को, फिर जब क्याम में जाने लगते तो दोबारा उठा लेते। तो ये जो ये हनफियों ने तमाशा लगाया हुआ है, अमले कसीर हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, तो ये अमले कसीर नहीं है कि एक बच्चा उठाया हुआ है। फिर मुस्नद अहमद में सुन नसाई में जो हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम की कमर के ऊपर हसन हुसैन सवार हो जाते थे तो नबी इस्लाम नमाज लंबी कर देते थे, हत्ता कि वो खुद उतर जाते, खुद नहीं उतरते और सजदा लंबा हो गया तो फिर आप पकड़ के प्यार से साइड पे बिठाते। ठीक है, तो वो ये सारा अमले कसीर ही हो रहा होता है। तो इनकी नजर में जो अनफी कहते हैं कि जी वो 3 दफा ऐसे खुजली कर ली तो जनाब वो हो गया, सब जाली बात है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। नेक्स्ट। अगला सवाल है अमजद मलिक साहब की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम, मैयत को कंधा देते वक्त कलमा शहादत कहाँ साबित है? कहना साबित? कोई साबित नहीं है जी, कहानियां बनाई हुई उन्होंने खुद से। इसको तो छोड़ दें, नमाज के बाद जो ऊंची आवाज में कलमा पढ़ते हैं ये भी साबित नहीं। नमाज के बाद जो बुखारी मुस्लिम में है अल्लाहु अकबर ऊंची आवाज से कहना है, और अस्तगफिरुल्लाह 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 आहिस्ता आवाज से, और फिर आहिस्ता आवाज से अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक या दल जलाली वल इकराम। या एक और रवायत है सही मुस्लिम में, खैर उसके अल्फाज में इख्तलाफ है, बल उसमें ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर एक दफा बुलंद आवाज है। मैयत के साथ कलमे वगैरह कोई साबित नहीं है, सब बिदात है सब कॉन्टिनेंट के। नेक्स्ट। अली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फैसल रशीद साहब की तरफ से है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सवाल ये है कि जो बच्चा मुर्दा पैदा होता है तो कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं
ان کے ساتھ ہی ان کا جنازہ ہوا ہو یا کسی کونے میں ان کو دفن کرنا چاہیے؟ ہاں جی، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، مردہ بچے کا جنازہ۔ حنفی تو اس کے قائل نہیں ہے، لیکن جامعہ ترمذی ابو داؤد میں سپورٹو حدیث موجود ہے کہ بچہ چاہے مردہ پیدا ہو یا زندہ پیدا ہو کے مرے، سانس لیے بغیر مرے یا سانس لے کے مرے، ہر صورت میں مسلمان کے بچے کا احترام ہے، اس کا اسے غسل بھی دیں گے، اسے کفن بھی دیں گے، اسے جنازہ بھی ہوگا، اور چاہے 2-4 بندے ہی مل کے پڑھ لیں، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بالکل ایسا ہے۔ وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں پھر بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے تو ہوئے بھی نہیں ہے، ہمارے بچے اس طرح دفنا دیے گئے، تو میں نے کہا قبر پہ جا کے پڑھ لیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، بعد میں قبر پہ بھی جا کے آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حنفیوں نے زیادہ مسئلہ خراب کیا ہے جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے۔ جنازہ بھی ہوگا اور مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفنائیں گے میرے بھائی، اور قبر صحیح طریقے سے کھود کے۔ ابھی اگلے دنوں میرے پاس ایک بھائی آئے، وہ کہتے ہیں نہیں میرا اس طرح بچہ مردہ پیدا ہوا تھا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر آپ جنازہ قبر پہ جا کے پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں قبر پہ کیا جا کے پڑھوں؟ وہ کچھ دن بعد وہ قبر کھود کے کسی نے وہ بچے کی لاش ہی نکال لی۔ میں نے کہا جانور نے نکالی ہوگی کیونکہ آپ نے زیادہ گہرا نہیں دفنایا ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں وہ جانور کے نشان نہیں تھے، کسی انسان کے تھے۔ اندازہ کر لیں آپ، اتنے ظالم۔ اور گاؤں ایریا کی میں بات کر رہا ہوں، کراچی میں بھی آپ اقرار الحسن صاحب کو دیکھیں نا، انہوں نے کئی پروگرام نہیں کیے ہیں کہ مردہ عورتوں کے بال جو ہیں وہ شیو کر کے لاشوں کے تو وہ بکتے ہیں 4,000 روپے کلو، 5,000 روپے کلو، اس کو استعمال کرتے ہیں، چائنا ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو فساد فی الارض کر رہے ہیں۔ ان کی سزا جو قرآن میں ہی نا، آیت محاربہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33، ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹنے چاہیے، انہیں اعلانیہ سولی دینا چاہیے تاکہ عبرت بنے لوگوں کے لیے۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا عورت عمرے کے بعد بال کاٹنا بھول جائے اور انڈیا واپس بھی آ جائے تو کیا عمرہ ہو جائے گا یا دم دینا ہوگا یا نہیں؟ ہاں جی، چاہے وہ انڈیا واپس پہنچ جائے، چاہے مریخ پہ چلی جائے، جب تک وہ بال نہیں کاٹے گی، احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد نہیں ہوئی ہے، چاہے اس نے احرام اتار بھی دیا، مسلسل وہ گناہ اس کا پیچھا کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو آ کے وہ اتنے بال کم از کم کاٹے جو ایک انگلی کے گر لپیٹنے سے 2 انچ تک، وہ تو اس نے کاٹنے ہیں، وہ ابھی بھی کاٹے۔ اس کی وجہ سے دم اس پہ واجب ہو گیا، اور وہ حدود حرم میں دینا ہے۔ کوئی بھی حج عمرے کے لیے جا رہا ہو اس کو پیسے دے دے، یا وہاں پہ آپ کا کوئی واقف ہو اسے پیسے دے دیں، وہ حدود حرم میں جا کے ایک جانور ذبح کر دے تو آپ کا دم ادا ہو جائے گا۔ یہاں پہ نہیں دم دیا جا سکتا، وہیں پہ ہوگا، اور پیسے بھی نہیں دیے جا سکتے، آپ کو بہرحال جانور ہی قربان کرنا ہوگا، خود جانا ضروری نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے اسامہ عابد کی طرف سے، کیا اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے یا وہ جو کچھ علم حدیث کا بھی ہے؟ قرآن کی حفاظت میں حدیث اور سنت کی حفاظت شامل ہے، یہ لاجیکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی، پارہ نمبر 28 میں اینڈ پہ جا کے، پارہ نمبر 29 کے اینڈ پہ یہ صورت آتی ہے۔ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کو یہ گارنٹی دی کہ قرآن ہمارے ذمہ ہے آپ کے دل میں، آپ کی کریمنگ میں جمع کرنا۔ یہ آیت نمبر ہے 17، سورۃ القیامہ، سورت نمبر 75۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کرنا، اس کا پڑھانا، یہ ہمارے ذمہ، ہم آپ کے سینے میں اس کو کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے آیت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نبی اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ تاکہ آپ ساتھ ساتھ اسے کریم کر لیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب حضرت جبرائیل آپ کو وحی کرتے تو آپ اس کو اپنی زبان پہ جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ نے کہا آپ ٹینشن نہیں لینی، یہ موزانہ طور پہ آپ کو پڑھائیں گے بھی، آپ کو یاد کروائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن آپ پہ پڑھا جا رہا ہوگا تو آپ اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے پیچھے اس کی قراءت جاری رکھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کے بعد اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ڈاکٹر سرار صاحب نے قرآن کی جو اپنی ترجمہ اور تشریح والی کلاس کا نام کیا رکھا ہے؟ بیان القرآن۔ بیان القرآن یعنی قرآن کی تشریح، اس کی تفسیر۔ قرآن میں ہے قرآن کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے کرنا، تو نبی علیہ السلام کو ہی وہ سکھائی نا، سنت اور حدیث کی شکل میں۔
باقی اس میں جو نٹی گریٹیز ہیں 2 میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں. انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے کلاسیکل ڈسکشن ہے, میں نے ہر طرح کا وسوسہ دور کیا ہے. دوسرا مجلس نمبر 96 ہے, اس کا عنوان ہے جاوید احمد غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. تو اس میں میں نے اس کی ڈاکٹرن کلیئر کی ہے. یہاں تو چونکہ میں ورڈکٹ کے لیے بیٹھا ہوں, ڈاکٹرن کلیئر کرنے کے لیے نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کیا موت کے وقت ہونے والی ڈر سے بچنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور کیا یہ دعا قبول ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو حالت نزع میں تکلیف میں دیکھا ہے تو اس کے بعد میں کسی کی تکلیف کے اوپر تعجب نہیں کرتی. تکلیف تو بہرحال ہونی ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا, لیکن اس کے بعد جو راحت ملنی ہے وہ تکلیف کو کافور کر دے گی. تو دعا آپ کرتے رہیں, ظاہر ہے تکلیف جھیلنا آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. شہید کے لیے آیا ہے سنن نبی داؤد میں یا سنن نسائی کے اندر, آپ کو مشکات میں جہاد والے چیپٹر مل جائے گا, کہ اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. باقی بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں خروج کے بعد, جنت میں پہنچنے کے بعد کبھی تمنا نہیں کرے گا دنیا میں واپس آنے کی, سوائے شہید کے, کہ اسے شہادت کے بعد جو اللہ نے جس طرح ریسیو کیا ہے اس کی لذت ایسی اس کے فیل ہوگی, وہ کہے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں. لیکن اللہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں کرے گا. اللہ کہے گا نہیں, وہ تو اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے. تو جو تکلیف موت کی ہونی ہے اس کے لیے آپ دعا کریں, وہ انشاءاللہ جھیلنا آسان ہو جائے گی. سارے دنیا سے جھیل کے گئے نا, ٹھیک ہے ہم بھی جھیل لیں گے یار, اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے, ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی عدیل کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کیا اسلامک جمہوریہ پاکستان کہہ سکتے ہیں جبکہ سارا ملک اکانومی سود پر ہے؟ یہ بھائی عدیل یہی ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے. جی جی ہاں, تہاڈی فوٹو لگی ہے شیخ عدیل صاحب. اچھا, اسلامی جمہوریہ تو پاکستان ہے نا, اس کا تو پہلے پھکی والا جواب دیتا ہوں میں کہ شیخ عدیل بھائی, پاکستان کی جو 20 کروڑ عوام ہے, کیا ہم اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں جبکہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ یار قانوناً مسلمان ہے, کرتوت ان کے یہ نہیں ہے. تو بس یہ پاکستان بھی قانوناً جمہوریہ ہے, اسلامی ہے, کمزوریاں تو ہیں اس کے اندر. نیکسٹ. اگلا سوال ہے آصف علی رضوی کی طرف سے. شیعہ ذاکروں نے آپ کے خلاف مہم کھول دیا ہے, آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا جواب دوں جی؟ جو مہم کھولی ہوئی ہے, جو جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے اس کا کیا جواب دوں؟ جھوٹ کا جواب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ان کی عوام خود فیصلہ کرے گی. مطلب کوئی بات, کوئی چیز لے کے آئے نا, میں نے وہ جو میں نے باتیں کی ہوئی ہیں نا, ان کے جواب میں منہ کھول رہے ہیں, تو میں نے اب دوبارہ تو نہیں منہ کھولنا. مثلا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سیدہ فاطمہ کو شہید کیا حضرت عمر نے, تو میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ نہیں ہوا ایسے, یہ جھوٹ ہے. اب وہ آگے سے جو ہے وہ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, تو اب اس کے جواب میں نے کوئی اور بات تو نہیں کرنی, میں نے اپنے دلیل رکھ دی, وہاں خود فیصلہ کرے گی. تو کھولنے دیں. میں تو بڑا مشکور ہوں, کم از کم اب سنیوں میں وہ جو گھسے ہوئے ناسبی تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے, اہلِ کار ہے, ان کو تو یقین آ جانا چاہیے کہ ہمیں تو ایسے کلپ چاہیے ہوتے ہیں. شروع میں مجھے بریلوی کہتے تھے یہ چھپا ہوا وہابی ہے, تو میں بڑا اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اہل حدیث میرے خلاف بولیں. 2015 میں انہوں نے ایسا توپوں کا رخ کیا کہ 5-6 سال سے تھمنے کا نام نہیں لے رہا, ہزاروں کلپ, بلکہ ایسی نحوست ان پہ پڑی, انہوں نے قرآن و حدیث کا کام بھی چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گئے. پتہ نہیں میری دعا ہی نہ لگ گئی ہوئی ہو ان کو. تو وہ مجھے اب اتنے کلپ ہیں کہ آپ کوئی بریلوی سے پوچھیں تو وہ یہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ میں وہابی ہوں یا میں اہل حدیثوں کا ایجنٹ ہوں. تو شکر الحمدللہ یہ کلپ آئے ہیں, اور آنے چاہیے, میں تو خوش ہوتا ہوں. نیکسٹ. اچھا, نیکسٹ کوشچن ہے ہنی بھائی کا. کھانے پر درود پڑھنا کیسا ہے؟ کیوں کھانے پہ درود پڑھنا؟ کھانے پہ پڑھنے کی دعا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. درود پڑھنے کا یہ موقع نہیں ہے. اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ پڑھیں, لیکن آپ جب اسپیسیفک کریں گے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے, ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا بسم اللہ
الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں بھی عام حالت میں یہ پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے اوپر صرف نبی الاسلام نے ہمیں الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تعلیم کیا ہے، تم وہی کہو جو نبی الاسلام نے سکھایا ہے۔ اب ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی تو ہم دعا پڑھتے ہیں، تو اب مجھ سے کوئی یہ پوچھے گا کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے میں درود شریف بھی پڑھوں ساتھ، ابھی فوراً آپ کے کان کھڑے ہوں گے، یار یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی جب میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے، تو نبی کا نام نہیں لے سکتا؟ کون سی گستاخی ہو جائے گی؟ تو پھر یہی کہا جائے گا کہ نہیں، ثابت نہیں۔ اذان سے پہلے درود ثابت نہیں، اذان کے بعد درود بالکل ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور یہ جو الوسیلہ والی دعا والی بات ہے، یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے۔